अस्सलाम वालेकुम कहानी को लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। हालिम की नई किस्त में खुश आमदीद। आइए चलते हैं, अब हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। वो दबे कदमों ज़ुल्किफ्ली के घर का दरवाज़ा खोल के अंदर दाखिल हुई तो दिल बुरी तरह धड़क रहा था। दरवाज़ा बंद करके उसने कमर से पुष्ट टिकाए चंद गहरे सांस लिए, फिर हुड उतारी और राहदारी में आगे बढ़ी। दीवान खाने की बत्ती जली थी। वो पहले उस तरफ आई ताकि ज़ुल्किफ्ली से बात कर सके, मगर चौखट पे ठहर गई। वहाँ ज़ुल्किफ्ली के साथ फर्श पे एडम बैठा था। वो चंद सानिये के लिए बिल्कुल साख्त हो गई, फिर सवालिया नज़रों से ज़ुल्किफ्ली को देखा, जिसने कंधे उचका दिए। ये नौजवान बहुत ज़िद्दी वाक़या हुआ है, मैं इसे घर से नहीं निकाल सका। एडम उसे देख के उठ खड़ा हुआ। दोनों चंद लम्हे उदासी से एक दूसरे को देखे गए, फिर वो सर को हल्का सा खम देकर बोला, शहजादी, और मुस्कुराया। तालिया जवाब में तमकिनत से सर नहीं झटक सकी, जैसे कदीम मलाका में झटका करती थी। बस चुपचाप आगे आई और फर्श पर बैठ गई। वो भी सामने बैठ गया तो ज़ुल्किफ्ली उठ खड़ा हुआ। तुम परेशान लग रही हो, मैं तुम्हारे लिए सूप लाता हूँ। बूढ़े जादूगर ने अपनी टोपी सर पे जमाई और बाहर निकल गया। दीवान खाने में खामोशी छा गई। वो दोनों आमने सामने फर्शी नशिस्त पे बैठे थे। समझ नहीं आता था बात कहाँ से शुरू करें। तुमने कहा तुम मुश्किल में हो। वो तो हूँ। और तुमने वहाँ कुएं पे वान फाते को भेज दिया। आप दोनों का मिलना ज़रूरी था और उन्होंने पुलिस बुला ली। तालिया ने शाकी नज़रों से उसे देखा। एडम के अब्रू तहय्युर से उठे। क्या? वो चाहते हैं कि मैं गिरफ्तारी दे दूं। फिर वो चौंकी। तुम भी यही चाहते हो क्या? क्या इधर भी तुम पुलिस को ले आओगे? वो बिदक के उठने लगी। नहीं चैतालिया, वो तेज़ी से बोला। मुझे नहीं मालूम था कि वो पुलिस को बुला लेंगे, वरना मैं उनको कभी आपसे मिलने नहीं देता। और मैं नहीं चाहता कि आप गिरफ्तारी दें। अगर आप जेल चली गईं तो मुझे कौन बचाएगा? तालिया के तने असाब ढीले पड़ गए और वो तजब्जुब से उसे देखने लगी। एडम, तुम सच बोल रहे हो ना? वो बार बार चौखट को भी देखती। कोई मालूम नहीं, वहाँ से भी पुलिस दरवाज़ा तोड़ के दाखिल हो जाए। एडम झूठ नहीं बोलता, और एडम आपके ऐसे कामों में हमेशा आपका साथ देता है जिन्हें आप वान फाते से भी छुपाना चाहें। उसे याद आया उन दोनों का ख़जाने वाला एडवेंचर। यूँ लगता था इस वाक़े को वाकई 600 साल गुजर चुके हों, या शायद 557 बरस। हाँ, तुम मेरी हर बात मानते थे। वो कदरे ढीली हो बैठी और आज़रदगी से मुस्कुराई। कैसे हो तुम? अब आपको देख के लग रहा है कि मेरा मसला आपसे बड़ा नहीं है। तुम अपने हमलावरों से छुप रहे हो। तुम चाहो तो यहाँ रह सकते हो। यहाँ नीचे किताबों का एक ज़ख़ीरा है जो नहीं चैतालिया, मौत मेरे ताक़ुब में है और किताबें मुझे नहीं बचा पाएंगी। आप बताएं एडम आपके लिए क्या कर सकता है? तालिया चंद लम्हे के लिए भीगी आँखों से उसे देखे गई। मोमबत्तियों से नीम रोशन दीवान खाने को आज़रदगी ने अपनी लपेट में ले रखा था। तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए? मैं वान फाते नहीं हूँ जो लीड करते हैं और मसलों का हल बताते हैं। मैं एडम हूँ। मैं लीड होने वालों में से हूँ। आप जो कहेंगी मैं करूँगा। आप बताएं, वो बेलोस अंदाज में कह रहा था। तालिया का आखिरी हल उसके जहन में तैयार था, मगर वो एडम से कैसे कहे? वो नहीं चाहती थी कि ज़ुल्किफ्ली को मालूम हो, और वो किचन में था। फिर उसने जेब से एक चिट निकाली और उसकी तरफ बढ़ाई। मुझे एक पाउडर तैयार करना है, उसके लिए कुछ जड़ी बूटियाँ चाहिए हैं। तुम ये सुबह मुझे ला दोगे? एडम ने चिट निकाली और अचंभे से उसे देखा। मगर ये पाउडर आपको इस मसले से कैसे निकाल सकता है? ये मेरे लिए नहीं है। कौन वुमेन ने कहानी गढ़नी शुरू की। ये दातिन के लिए है। उसको कैंसर है, वो मर रही है। व्हाट? एडम एकदम सीधा होके बैठा और बेयकीनी से उसे देखा। हाँ, उसके बाल झड़ रहे थे क्योंकि वो केमो करवा रही थी। मगर उसने मुझे कहा कि वो कीटो डाइट पे और इसलिए ऐसा हो रहा है। मगर ज़ुल्किफ्ली के कुतुब खाने में मैंने एक दवा की तरकीब पढ़ी है जो उसका कैंसर मुकम्मल तौर पे ठीक कर सकती है। ये जादू नहीं है, एक कदीम जापानी दवा है। मैं ये उसको सिंगापुर भिजवा दूंगी। तुम बस उसको बनाने में मेरी मदद करो। एडम अफसोस से गंग हो गया था। कुछ लम्हे वो कुछ बोल ही नहीं सका। फिर देखा कि ज़ुल्किफ्ली ट्रे में भाप उड़ाते प्याले लिए आ रहा है, तो उसने चुपचाप पर्ची जेब में रख ली। ज़ुल्किफ्ली सूप रख के वहाँ से अपने कमरे में चला गया तो एडम ने पर्ची निकाल के पढ़ी और अचंभे से पूछा, ये अजीब तरह की जड़ी बूटियाँ हैं, इनमें से अक्सर जहरीली हैं। आर यू श्योर ये दवा बनाने के लिए ही हैं?
ایڈم، تمہیں مجھ پہ اعتبار نہیں ہے کیا؟ وہ برا مان کے بولی، اور عورت کا مان سے کہا یہ فقرہ بڑے بڑے کام کروا لیتا ہے، مشکل دستخط بھی، زہریلی جڑی بوٹیوں کی تلاش بھی۔ اوکے، مجھے آپ پہ اعتبار ہے، میں لا دوں گا، مگر ان سے دوا کیسے بنے گی؟ بڑے بڑے تریاک زہریلی بوٹیوں سے ہی بنتے ہیں ایڈم بن محمد، وہ مبہم سے انداز میں بولی تھی۔ میں تو داتن پہ حیران ہوں، وہ کب سے اس بیماری کا شکار تھیں اور انہوں نے مجھے بتایا تک نہیں۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ پلیز اب تم جاؤ، مجھے آرام کرنا ہے۔ وہ سوپ کا پیالہ اٹھا کے ایک دم کمرے سے نکل گئی۔ ایڈم نے دیکھا کہ اب وہ نیچے جا رہی تھی۔ وہ گھر سے باہر نکلا ہی تھا کہ ذی الکفلی نے اسے پکارا۔ ایڈم چونک کے مڑا، بوڑھا جادوگر اس کے پیچھے باہر آ رہا تھا۔ سنو نوجوان، سنجیدگی سے اس سے مخاطب ہوا، میں تالیہ کے پلانز میں مداخلت نہیں کرتا، وہ جو کرنا چاہتی ہے وہ اس میں آزاد ہے، اور میں تمہیں یہاں آنے سے بھی نہیں روکوں گا۔ تم جب آنا چاہو آ جاؤ، مگر کل مجھے شہر سے باہر جانا ہے۔ میں رات تک آ جاؤں گا۔ اور وہ فکر مندی سے کہہ رہا تھا، تم اس کو کوئی جڑی بوٹی لا کر نہیں دو گے؟ وہ اپنی دوست کے لیے دوا بنانا چاہ رہی ہے۔ آپ کی کتابوں سے انہوں نے… ہاں ٹھیک ہے، نیچے ایسی کتابیں موجود ہیں جن میں طب کے نسخے ہیں، مگر وہ دوا نہیں بنانا چاہتی۔ وہ بے چینی سے بولا، وہ زندگی سے مایوس ہو چکی ہے اور مجھے ڈر ہے کہ وہ اپنی زندگی ختم کرنے کا نہ سوچے۔ ایڈم بن محمد ہنس دیا۔ تالیہ کبھی بھی خودکشی نہیں کر سکتی۔ ذی الکفلی سنجیدگی سے اسے دیکھے گیا۔ وہ اس روز سمندر میں خود کو ڈبونے چلی گئی تھی۔ اگر میں اسے واپس نہ لاتا تو تم اس سے یوں مل نہ سکتے۔ مگر ایڈم پھر سے ہنس دیا۔ آپ کو غلطی لگی ہوگی، میں تالیہ کو جانتا ہوں، کوئی بھی خودکشی کر سکتا ہے، وہ نہیں۔ اور اگر انہیں اپنی جان لینی ہوتی تو سمندر تک جانے کی ضرورت نہیں تھی، خنجر تو ہے ان کے پاس۔ موت کی تکلیف شدید ہوتی ہے۔ نیچے کتب خانے میں ایسے زہریلے مادے بنانے کی کتابیں موجود ہیں جو انسان کو بنا تکلیف کے مار دیتے ہیں۔ مجھے ڈر ہے وہ ایسا ہی زہر اپنے لیے نہ تیار کرنا چاہتی ہو۔ بنا تکلیف والا زہر؟ کیا معلوم اس سے بھی تکلیف ہوتی ہو، مگر کوئی اس تکلیف کا بتانے تک زندہ نہ رہ سکا ہو۔ مجھ سے بحث مت کرو لڑکے، جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ تم اسے کوئی ایسا مواد نہیں لا کر دو گے جس سے وہ اپنی جان لے لے۔ اوکے، میں کہوں گا مجھے وہ بوٹیاں نہیں ملیں۔ اس نے جان چھڑانے کے لیے کہہ دیا، اور اس کا انداز ایسا تھا کہ ذی الکفلی نے یقین بھی کر لیا۔ بہت بہتر۔ وہ اسے گھورتے ہوئے واپس مڑ گیا۔ گلی کے اس پاس جاتے ہوئے ایڈم نے مڑی تڑی چٹ نکالی اور اسٹریٹ لائٹس میں اسے پڑھنا چاہا۔ اب اسے یہ سوچنا تھا کہ یہ بوٹیاں اسے کہاں سے ملیں گی۔ وہ تالیہ کا دوست تھا، ذی الکفلی کا نہیں۔ اسے تالیہ سے وفا نبھانی تھی۔ اگر تالیہ نے کہا تھا کہ اسے یہ بوٹیاں چاہیے ہیں تو ایڈم انہیں زمین کے آخری سرے سے بھی ڈھونڈ کے لا دے گا۔ سن باؤ وانگ لی کی سرخ حویلی چاندنی میں ڈوبی، اپنے ڈھیروں راز چھپائے وہیں کھڑی تھی۔ اس کا صحن اب مزید ویران لگتا تھا کیونکہ مجسمہ وہاں موجود نہ تھا اور اس کا ملبہ تک صاف کر دیا گیا تھا۔ برآمدے میں بنے آتش دان میں ہیٹر جلا تھا جس نے صحن سے آتی سردی کو روک رکھا تھا۔ کنواں، درخت اور صحن کا سرخ اینٹوں والا فرش، سب خاموشی سے برآمدے کو دیکھ رہے تھے جہاں آتش دان کے قریب الیکٹرک چولہے پہ رکھی کیتلی میں پانی گرم ہو رہا تھا۔ فاتح وہیں کھڑا تھا، سیاہ پینٹ پہ کوری سفید سویٹر پہنے۔ وہ ماتھے پہ بال بکھرائے موبائل پہ میسج دیکھتا BN کے صدر سے مختلف ایک بے نیاز سا آدمی دکھائی دیتا تھا۔ دفتن گیٹ پہ گھنٹی بجی تو فاتح نے گہری سانس لی، موبائل رکھا اور پہلے اوپری کیبنٹ کھولی، ایک اور مگ نکالا اور میز پہ موجود اپنے مگ کے ساتھ رکھا، پھر کیتلی میں ایک دوسرے فرد کی چائے کے پانی کا اضافہ کیا۔ مجھے معلوم تھا تم آؤ گے، دروازہ کھول کے اس نے جتا کے کہا اور خود واپس مڑ گیا۔ ایڈم اس کے تعاقب میں برآمدے تک آیا جہاں اب کیتلی میں پانی کھولتا دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے آپ پہ اعتبار کیا اور آپ نے پولیس بلا لی، ایڈم برہمی سے کہتا وسط برآمدے میں آ رکا۔ اگر مجھے پولیس بلانی ہوتی تو پہلے ان کو ذی الکفلی کے گھر بھیجتا جہاں وہ پناہ لیے ہوئے ہیں۔ وہ پتی کے ڈبے کا ڈھکن کھول رہا تھا۔ ایڈم کی طرف پوچھ تھی اور چہرہ سنجیدہ لگتا تھا۔ تو پھر وہ کیوں سمجھ رہی ہیں کہ آپ نے؟ ایڈم الجھن اور خفگی سے بولا، کیونکہ وہ خوف زدہ ہے۔ اس نے مٹھی میں سوکھے پتے مسلے اور کیتلی میں جھونکے، پتے گرتے ساتھ ہی گرم پانی کے بھنور میں پھنستے چلے گئے۔ تو آپ کو ان کا خوف دور کرنا چاہیے تھا، ایڈم کی آواز بلند ہوئی۔ میں نے پولیس نہیں بلائی تھی، وہ کسی اور کے لیے آئی تھی، سڑک پہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ ٹھنڈے سے انداز میں فاتح نے اپنی صفائی دی۔
ساتھ ہی کیتلی کو ہینڈل سے پکڑ کے ہلایا۔ پتے پانی میں گھلتے ساتھ ہی اسے رنگین کر رہے تھے۔ سارے برآمدے میں چائے کی خوشبو پھیلتی جا رہی تھی۔ آپ کیوں چاہتے ہیں کہ وہ گرفتاری دیں؟ اس نے بٹن دبا کے تپش دھیمی کی اور کیتلی کو ڈھک دیا۔ پھر ایڈم کی طرف مڑا اور سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ کیونکہ فرار حل نہیں ہوتا، انسان کو حالات کو فیس کرنا چاہیے۔ مگر آپ خود تو ایسا نہیں کر رہے۔ معاف کیجیے گا، آپ اس آف شور کمپنی کے بارے میں واضح جواب نہیں دے رہے۔ اتنے دن سے سب آپ سے پوچھ رہے ہیں۔ فاتح سپاٹ نظروں سے چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ تم کیوں چاہتے ہو کہ وہ بھاگتی رہے؟ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ ان کے ہر فیصلے میں ان کا ساتھ دوں۔ غلط فیصلوں میں بھی؟ انسان کو ہر وقت ناصح دوست نہیں چاہیے ہوتے ہیں سر۔ کبھی کبھی صرف غم بانٹنے والے اور ہر حال میں ساتھ دینے والے بھی چاہیے ہوتے ہیں۔ وہ جتا کے بولا۔ اسے معلوم نہیں کس بات کا غصہ تھا۔ اور تم اسی لیے اس کی مدد کر رہے ہو تاکہ وہ ساری عمر بھاگتی رہے؟ اس کی نوبت نہیں آئے گی۔ مجھے ان پہ اعتبار ہے۔ چیتالیہ کے پاس ہمیشہ پلان ہوتا ہے۔ فاتح مڑا اور پھر چولہا بند کر کے کیتلی کا ڈھکن اتار دیا۔ خوشبودار بھاپ تیزی سے اوپر کو اٹھی۔ اس نے چہرہ پیچھے کر لیا اور چھلنی پیالی پہ رکھی۔ پھر کیتلی سے سنہری دار اس میں الٹنے لگا۔ تم اس کی کس کام میں مدد کر رہے ہو؟ وہ کیا کرنے کا سوچ رہی ہے؟ اگر چیتالیہ مجھے کوئی کام کہیں گی تو میں آنکھیں بند کر کے اسے کروں گا سر، کسی کو بھی بتائے بغیر، چاہے وہ کام اس کے اپنے لیے برا بھی ثابت ہو۔ اب وہ سر جھکائے دوسری پیالی میں چائے انڈیل رہا تھا۔ پتوں کی کڑک دار خوشبو سارے برآمدے کو معطر کر گئی تھی۔ وہ ان کو کسی بھی چیز کے لیے انکار نہیں کر سکتا۔ وان فاتح دونوں کپ اٹھائے اس کی طرف مڑا اور سادگی سے پوچھا، کیوں؟ کیا تمہیں ڈر ہے کہ شہزادی تمہارا دایاں ہاتھ کٹوا دے گی شاہی مورخ؟ اور ایک پیالی اس کی طرف بڑھائی۔ ایڈم بن محمد سکتے میں آ گیا۔ لب ذرا سے کھل گئے۔ وہ پلک تک نہیں جھپک سکا۔ چائے! فاتح نے اسے پکارا۔ اس کا ہاتھ ابھی تک بڑھا ہوا تھا۔ ایڈم کے کندھے ڈھیلے پڑ گئے۔ ساری ناراضی ہوا ہو گئی۔ اس نے مرے مرے ہاتھوں سے کپ تھاما۔ آنکھیں ابھی تک بے یقینی سے فاتح کو تک رہی تھیں۔ آپ کو سب یاد ہے؟ کیا تمہیں ابھی بھی شک ہے؟ اپنے کپ سے چائے گھونٹ بھر کے اس نے پیالی نیچے کی اور چھوٹے قدم اٹھاتا برآمدے کے ستون کے ساتھ آ کھڑا ہوا۔ باہر چاندنی میں ڈوبا صحن خاموش پڑا ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ کب سے؟ ایڈم نے کمزور لہجے میں پکارا۔ گرم کپ اس کے ٹھنڈے ہاتھوں میں سرد پڑتا جا رہا تھا۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ نیند کتنی گہری تھی؟ جاگنا زیادہ اہم ہے۔ وہ اندھے درخت کو دیکھتے ہوئے گھونٹ بھر کے بولا۔ مگر کیسے؟ ایڈم بے جان قدموں سے چلتا اس کے عقب میں آ رکا۔ کل رات یہاں آنے سے پہلے میں نے کاغذ لکھا تھا۔ اس کو دراز میں رکھنے کے بعد مجھے ملاقہ آنے تک سب یاد آ گیا تھا، ایسے جیسے کبھی بھولا ہی نہ ہو۔ اور آپ نے چیتالیہ کو نہیں بتایا؟ وہ صدمے سے اس کی پشت کو دیکھ رہا تھا۔ وان فاتح نے جواب نہیں دیا۔ وہ سامنے درخت کو دیکھتے ہوئے گھونٹ گھونٹ چائے پیتا رہا۔ اگر آج آپ ان کو بتا دیتے تو وہ کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہوتی۔ اس سے کہو کل وہ مجھ سے ملے۔ اس نے ایڈم کی بات کاٹی تھی۔ چند منٹ پہلے اس نے یہ کہا ہوتا تو ایڈم سختی سے انکار کر دیتا، مگر اب سب بدل چکا تھا۔ اس نے سر تسلیم خم کر دیا۔ کل رات وہیں وقت وہیں جگہ، مسکرا کے کہتے فاتح اس کی طرف مڑا۔ وہ بالکل پرسکون لگتا تھا۔ سو کے ایڈم نے پھر سے سر کو جنبش دی۔ اب وہ ان دونوں کے درمیان نہیں آ سکتا تھا۔ تمہارے خیال میں وہ دوبارہ ملنے پہ راضی ہو جائے گی؟ انہوں نے مجھے ایک کام کہا ہے، میں اس کے بدلے میں ان سے آپ سے ملنے کے لیے کہوں گا۔ اس نے چائے سے بھرا کپ واپس رکھا اور مڑ گیا۔ تب فاتح نے اسے پکارا، ایڈم تھینک یو۔ ایڈم اس کی طرف پشت کیے چند ثانیے کھڑا رہا۔ فاتح نہیں دیکھ سکتا تھا کہ اس نے لب کاٹے تھے اور آنکھوں میں زخمی سا تاثر ابھرا تھا۔ وہ لمحہ جس کا اس کو ہمیشہ خوف رہا تھا وہ آ گیا تھا۔ فاتح کو تالیہ یاد تھی اور تالیہ کو وہ کبھی بھولا ہی نہیں تھا۔ دونوں اپنی جگہوں پہ واپس آ گئے تھے۔ وقت کے اس چکر نے اگر کسی کو برباد کیا تھا تو وہ ایڈم بن محمد تھا۔ آپ کو شکریہ کہنا بھی چاہیے سر، کیونکہ شکر ہے کہ ایڈم بن محمد کوئی خود غرض آدمی نہیں تھا، ورنہ… اور پھر سر جھٹک کے وہ آگے بڑھ گیا۔ وان فاتح افسوس بھری نظروں سے اسے جاتے دیکھنے لگا۔ وہ دونوں جانتے تھے کہ ایڈم بن محمد کے ان کہے الفاظ میں کیسا درد پنہاں تھا۔ ذوالکفلی کا گھر اگلی صبح اپنے مالک کی غیر موجودگی میں مزید ویران نظر آنے لگا تھا۔ وہ شہر سے باہر تھا، اس لیے آج اس نے تالیہ کا کھانا ٹریپ ڈور سے نیچے نہیں رکھا تھا۔ وہ اب خود کچن میں کھڑی ناشتہ بنا رہی تھی۔ ذرا سے کھٹکے پہ چونک جاتی
بار بار کھڑکی کی بلائنڈز کو 2 انگلیوں سے کھولتی اور درز سے باہر جھانکتی۔ ارد گرد سب سکون تھا، صرف وہیں خوفزدہ تھی۔ ناشتے کی ٹرے لیے وہ دیوان خانے میں آئی اور اسے فرش پہ اپنے سامنے سجایا۔ پھر کافی کا مگ اٹھایا ہی تھا کہ نظر شیلف پہ پڑی۔ وہاں قطار میں بوتلیں رکھی تھیں۔ وہ اپنی بوتل کو پہچانتی تھی جو عرصے سے خالی ہو چکی تھی، مگر مرکزی مقام پہ رکھی وان فاتح کی بوتل آج وہ بھی خالی تھی۔ تالیہ کے لب بے یقینی سے کھل گئے۔ اس نے پرسوں رات یہ بوتل غور سے دیکھی تھی اور یہ 3/4 بھری تھی۔ کل وہ اسے دیکھ نہیں پائی تھی اور آج وہ یہ خالی تھی۔ وان فاتح کی یادداشتیں اس کے ذہن کو واپس مل گئی تھیں۔ کب؟ یقیناً پچھلے 24 گھنٹوں میں۔ وہ گزشتہ روز ملاقہ آیا تھا اور پچھلی رات تالیہ سے ملا تھا۔ کیا تب اس کو سپیات تھا؟ پھر بھی اس نے پولیس بلا لی۔ اس نے تالیہ کو بتایا کیوں نہیں؟ چند لمحے وہ شوق میں بیٹھی رہی اور پھر اسے ڈیروں غصہ آیا اور آنکھیں بے بسی برے زخمی پن سے بھر گئیں۔ وہ مارے بھاندے ناشتہ کرنے لگی۔ بار بار آنکھوں میں پانی آتا مگر وہ اسے ہتھیلی سے رگڑ دیتی۔ تبھی گھنٹی بجی۔ تالیہ کرنٹ کھا کے اٹھی اور تیزی سے ٹخنے سے بندھا خنجر نکالا۔ اس کی رنگت سفید پڑ گئی تھی۔ چند لمحے وہ خاموشی سے دم سادے کھڑی رہی، پھر باہر سے آواز سنائی دی، میں ہوں ایڈم، مجھے امید نہیں تھی کہ تم اتنی جلدی آ جاؤ گے۔ وہ اسے اندر لائی اور پھر دروازے کو لاک کیا، چٹکنی بھی چڑھائی اور بولٹ بھی اٹکایا۔ آج موسم قدرے زیادہ ٹھنڈا تھا، اس لیے ایڈم نے جیکٹ پہن رکھی تھی، مگر گھر گرم تھا۔ اس نے راہداری میں آتے ہی جیکٹ اتاری اور اسے افسوس سے دیکھا، جو اب کھڑکی سے باہر کا جائزہ لے رہی تھی۔ فکر نہ کریں، کوئی میرا پیچھا نہیں کر رہا، میں بہت احتیاط سے ادھر آیا ہوں۔ تالیہ نے سر جھٹکا اور دیوان خانے میں چلی آئی۔ وہ اس کے پیچھے آیا اور بنا تمہید کے کہنے لگا، وان فاتح کو سب یاد ہے۔ جانتی ہوں، ابھی دیکھا ہے۔ وہ تلخی سے شیلف کی طرف اشارہ کر کے بولی اور واپس فرش پہ 2 زانوں بیٹھی۔ ماتھے پہ بل تھے اور اس نے دوبارہ ناشتے کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ واہ، خاصا ترقی یافتہ جادوگر واقع ہوا ہے ذوالکفلی، کافی اپ گریڈ سسٹم ہے اس کا۔ پھر اس نے تالیہ کے تاثرات دیکھے تو چہرے کو سنجیدہ کیا اور اس کے سامنے بیٹھا۔ انہوں نے پولیس نہیں بلائی تھی، مجھے بعد میں اندازہ ہو گیا تھا۔ وہ ہنوز تلخ تھی۔ ایڈم نے گہری سانس لی۔ وہ سارے مسئلے خود ہی حل کر چکی تھیں۔ وہ آپ سے دوبارہ ملنا چاہتے ہیں۔ اب کیا بچا ہے جس کے لیے مجھ سے ملنا چاہتے ہیں؟ کیا ان کے پاس میرے سوالوں کے جواب ہیں؟ کیونکہ ان کی طرف میرے بہت سے حساب نکلتے ہیں ایڈم۔ اتنے مہینوں کے ادھورے جواب اور فاتح کے ادھورے فیصلے یاد آئے تو اس کے دل پہ آنسو گرنے لگے۔ جواب ہوگا تو ملنا چاہتے ہیں؟ آپ ایک دفعہ ان کی بات سن لیں۔ آج رات وہیں جگہ وہیں وقت، فیصلہ آپ کا ہے۔ پھر اس نے جیب سے ایک پوٹلی نکالی اور اس کے سامنے رکھی۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو آپ کو درکار تھیں۔ تالیہ دنگ رہ گئی۔ تمہیں یہ اتنی جلدی کیسے ملی؟ آپ کو ڈھونڈنا ان جڑی بوٹیوں کو ڈھونڈنے سے زیادہ مشکل تھا، مگر تالیہ، آپ کوئی غلط کام تو نہیں کرنے جا رہی؟ تالیہ نے تیزی سے پوٹلی جھپٹی اور کھولی، پھر گہری سانس لے کر اسے دیکھا۔ اگر ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا تو خاموشی سے اس کو نبھاؤ۔ میں کچھ ایسا نہیں کروں گی جس سے کسی دوسرے کا کوئی نقصان ہو۔ ایڈم کو ذوالکفلی کی بات یاد آئی۔ اس نے لمحے بھر کے لیے سوچا کہ وہ کہے، اپنی جان مت لینا، مگر نہیں، جس تالیہ کو وہ جانتا تھا وہ ایسا کبھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس لیے اس نے کچھ نہیں کہا، بس حامی بھر لی، میں آپ کے ہر فیصلے میں آپ کے ساتھ ہوں۔ وہ چلا گیا تو تالیہ دروازہ بند کر کے راہداری میں آئی تاکہ نیچے جا سکے، مگر اسی پل دوبارہ گھنٹی بجی۔ وہ چونکی 2 دفعہ 3 دفعہ، کوئی بے چینی سے بار بار گھنٹی بجا رہا تھا۔ پھر دروازہ دھڑ دھڑایا جانے لگا۔ اس نے پوٹلی سینے سے لگا اضطراب سے بند دروازے کو دیکھا۔ اب کون آیا تھا؟ اندھیرا ملاقہ شہر کو دھیرے دھیرے نگل رہا تھا۔ اسٹریٹ پولز کی روشنیاں مغرب ڈھلتے ہی جل اٹھی تھیں، مگر وہ اندھیرے سے لڑنے میں ناکام نظر آتی تھی۔ آسمان پہ آج ایک بادل تک نہ تھا، صرف سناٹا تھا اور تارے تھے، اور تارے خاموشی سے یان سوفو کے کنویں کو دیکھ رہے تھے، جو خستہ حال دیواروں سے گھرے احاطے میں واقع تھا۔ کنویں کی منڈیر پہ وہ بیٹھا تھا، ہاتھ میں گھاس کا تنکا تھا جسے وہ دھیرے دھیرے توڑ رہا تھا۔ ٹھنڈ کے باوجود اس نے سویٹر یا جیکٹ نہیں پہنی تھی، بلکہ سیاہ شرٹ کے آستین بھی موڑ رکھے تھے۔ بار بار وہ کلائی کی گھڑی دیکھتا، پھر دوبارہ سے تنکے کے ٹکڑے کرنے لگ جاتا۔ اسے احساس بھی نہ ہوا اور کب فضا میں اس کی مانوس خوشبو گھلتی گئی۔ فاتح نے چونک کے سر اٹھایا، پھر تنکا ہاتھ سے پھسل جانے دیا۔ وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ آج اس نے سفید، کورے سفید
رنگ کا باجوک رنگ پہن رکھا تھا اور گردن میں مفلر کی طرح سرخ سٹول لے رکھا تھا۔ بال پن لگا کے آدھے باندھ رکھے تھے اور دائیں کان کے اوپر ننھا سا چیری بلاسم کا نکلی پھول اٹکا تھا۔ کانوں میں قدیم ملاقہ سے لائے ٹاپس اور ہاتھ میں وہی سرخ یاقوتی انگوٹھی تھی۔ تالیہ کا چہرہ اسی طرح سفید اور بے رونق تھا، مگر وہ تیار لگ رہی تھی۔ کس شے کے لیے تیار؟ وہ اٹھ کھڑا ہوا، دونوں چند لمحے خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے اور آسمان پہ بکھرے تارے ان کو۔ تو آپ کو یاد آ گیا کہ آپ مجھے کیسے اکیلا چھوڑ گئے تھے؟ اور وہ آنکھوں میں گلہ لیے بولی تھی، آپ نے میرے باپا سے سودا کر لیا، اپنی یادداشتوں کا سودا، اور مجھے اعتماد میں لینا بھی ضروری نہ سمجھا۔ اس کے پاس بہت سے شکوے تھے۔ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں وقت کی قید سے نکال لاؤں گا۔ آپ مجھے بتا تو سکتے تھے، کیا میرا اتنا بھی حق نہیں تھا کہ میں نہ جان پاتی؟ جانتے ہیں جب ہم واپس آئے اور میں آپ سے پارٹی میں ملی تو مجھے کیسا دھچکا لگا؟ اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ آپ مجھے بھول گئے تھے اور مجھے لگا مجھے ساری دنیا بھول گئی ہے۔ آئی ایم سوری۔ وہ اس سے نگاہ ہٹائے بغیر دھیرے سے بولا، میں تمہیں وقت سے پہلے پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، تو پھر مجھے آزاد کر دیتے۔ اس زبردستی کے رشتے سے، اس بنا ثبوت کے تعلق سے مجھے خود سے باندھ کے کیوں رکھا؟ بے بسی بھرے غصے سے لبریز آواز بلند ہونے لگی۔ میں نے سوچا تھا کہ میں یہ کروں گا، مگر میں نہیں کر سکا۔ وہ شکستگی سے کہہ رہا تھا، میں تمہیں تحریری طور پہ آزاد کرنا چاہتا تھا، مگر جب ذوالکفلی نے مجھے وہ 3 سوال بتائے تو مجھے اندازہ ہوا کہ تم میرے لیے سب سے اہم ہو۔ تمہارے بغیر میں کبھی اپنی زندگی کے ان بھولے ہوئے 4 ماہ کو یاد نہیں کر سکتا تھا۔ میں آپ کے لیے سب سے اہم ہوں؟ وہ تلخی سے سر جھٹک کے ہنسی، پھر آگے آئی اور کنویں کی منڈیر پہ بیٹھی اور گردن اٹھا کے اسے دیکھا۔ میں اہم تھی تو مجھے بتا دیتے کہ میرے باپ سے سودا کر لیا ہے۔ میں اہم تھی تو مجھے بتا دیتے کہ آریانہ کی موت میں اسرا کا ہاتھ تھا۔ میں اہم تھی تو اتنے ماہ مجھے ایک باڈی وومن کی طرح ٹریٹ کیوں کیا؟ آپ تو سب بھول گئے تھے، اپنی زندگی الیکشن اور ہائی ایمبیشنز میں مصروف ہو گئے تھے۔ میرے دل پہ کیا گزر رہی تھی آپ کو اندازہ بھی ہے؟ وہ دھیرے سے اس کے ساتھ بیٹھا۔ وقت کے دونوں مسافر اب شکستہ حال سے کنویں کی منڈیر پہ بیٹھے اندھیر دیوار کو دیکھ رہے تھے۔ میں سمجھا تھا میرا بھول جانا ہی ٹھیک ہے، تم آزاد ہو جاؤ گی اور میں واپس اپنی زندگی میں چلا جاؤں گا۔ میرے ایمبیشنز مختلف تھے، مجھے اپنے ملک کو تسخیر کرنا تھا، میں وہ سب بھلا دینا چاہتا تھا۔ مجھے بھی؟ شہزادی نے گلہ آمیز نظروں سے اسے دیکھا تو فاتح نے چہرہ اس کی طرف موڑا۔ میں غلط تھا، مجھے راجہ سے سودا کرنے کے بعد علم ہوا کہ آریانہ کو کس نے مروایا تھا۔ تو مجھے لگا کہ میں اس بات کو وہ نہیں بھولنا چاہتا۔ میں نے وہ نشانیاں تمہارے لیے چھوڑی تاکہ تم مجھے وہ یاد کروا دو۔ آپ نے مجھے خود سے صرف اس لیے باندھے رکھا تاکہ میں آریانہ کے قتل کا معمہ حل کر سکوں۔ آپ نے یہ میرے لیے نہیں کیا، آپ نے خود کو چنا، آپ خود غرض ہیں وان فاتح۔ میں غلط تھا۔ انسان کو بعض دفعہ خود اپنے آپ کو سمجھنے میں زمانہ بیت جاتا ہے، وہ نہیں جان پاتا کہ اس کا دل کیا چاہتا ہے۔ میں نے خود کو کہا تھا کہ میں صرف آریانہ کے لیے تمہیں اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں، لیکن وہ پھر سے سامنے دیکھنے لگا، لیکن دل چاہتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اور تالیہ کے دل کا کیا؟ وہ زخمی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ کے لیے کام کرنے کی وجہ سے میری ساری زندگی داؤ پہ لگ گئی، میں پبلک فگر بن گئی، میرے خلاف انکوائریز کھل گئیں، اور اب آپ کی وجہ سے میں ایک قاتل کے طور پہ جانی جا رہی ہوں۔ آپ کے سارے فیصلے غلط تھے وان فاتح، آپ کے فیصلوں کی سزا میں نے بھگتی ہے، کیونکہ میں نے ہمیشہ آپ کو چنا اور آپ نے خود کو۔ کیا تم مجھے ایک دفعہ موقع دے سکتی ہو کہ میں تمہیں چنوں؟ وہ اسے دیکھ کے سنجیدگی سے بولا تو یک دم وقت ٹھہر گیا۔ وہ سانس روکے اسے دیکھے گئی، شاید اوپر بکھرے تاروں نے بھی دم ساتھ لیا تھا۔ آپ مجھے چنیں گے؟ اسے یقین نہیں آیا تھا۔ دل چاہتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ وہ اداسی سے مسکرایا۔ میری زندگی میں اس وقت تم سے زیادہ اہم کوئی بھی نہیں ہے۔ تم میری وجہ سے اس سب میں پھنسی ہو، مجھے خود کو اس میں سے نکالنے دو۔ میں آپ کے لیے اہم ہوں؟ وہ پھر سے تلخی سے ہنسی۔ سارا فسوں ٹوٹ گیا، اس کو جیسے بے یقینی سی تھی۔ وہ بلا فاتح کے لیے اہم کیسے ہو سکتی تھی؟ ہم نے ایک زمانہ ساتھ گزارا ہے تالیہ، میں مانتا ہوں کہ میرے فیصلے غلط تھے، مگر میں تمہیں اس قدیم دنیا سے نکال کے واپس یہاں لانا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ تم ایک نئی زندگی شروع کرو، جرائم اور دھوکہ دہی سے پاک زندگی، اور اس زندگی میں وان فاتح کو کبھی تالیہ یاد نہ رہے، ہے نا؟ آپ اپنے فیصلوں کی جتنی صفائیاں دے ڈالیں، آخر میں سچ یہی ہے کہ آپ نے تالیہ کو بھول جانا مناسب سمجھا، مگر پھر صرف اپنی یادداشتیں واپس لانے کے لیے اسے اپنے سے جوڑے رکھا۔
اب آپ کو سب یاد آ گیا ہے، اب آپ کو میری ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ تمہیں معلوم ہے تم خود بھی کسی چیری بلاسم کی طرح ہو۔ اس کے کان میں اٹکے پھول کو دیکھ کے بولا۔ وہ نکلی تھا مگر اصلی کا گمان ہوتا تھا، اور چیری بلاسم نازک ہوتے ہیں، وہ تنہا سروائیو نہیں کر سکتے۔ ہاں، وہ جلدی مر جاتے ہیں، انہیں جلدی مر جانا چاہیے، وہ تلخی سے بولی تھی۔ تم ایک دفعہ مجھ پہ اعتبار کر کے دیکھو، میں تمہیں گرنے نہیں دوں گا تالیہ۔ آپ کیا چاہتے ہیں، میں کیا کروں؟ فاتح نے گہری سانس لی، کنویں کا پانی اور اس میں گرے لاتعداد سکے دم سادے سننے لگے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ رہو، تمہیں میری ضرورت ہے اور مجھے تمہاری۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں خود کو پولیس کے حوالے کر دوں؟ اس نے ملامتی نظروں سے فاتح کو دیکھا اور نفی میں سر ہلایا۔ مجھے آپ پہ اعتبار نہیں ہے وان فاتح، آپ بیچ راستے چھوڑ دینے والوں میں سے ہیں۔ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا اس جنگل سے تمہیں نکالوں گا، کیا میں نے وہ وعدہ پورا نہیں کیا تھا؟ میں نے کہا تھا کہ تمہیں جدید ملاقہ میں واپس لاؤں گا، وقت کی قید سے نکال کے، کیا میں نے وہ وعدہ توڑا تھا؟ مجھے وعدے نبھانے آتے ہیں تالیہ، اور آپ کے وعدوں کی قیمت میں نے چکائی تھی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں آپ کی بات نہیں مان سکتی۔ وان فاتح کے کندھے ڈھیلے پڑ گئے، وہ دکھ سے اسے دیکھنے لگا۔ تم مجھے ملنے آ گئیں تو مجھے لگا تم میری بات مان لو گی، میں کسی اور شے کے لیے آئی تھی۔ وہ منڈیر کنارے بیٹھا تھا اور وہ اس کے سامنے کھڑی تھی، اس کا سفید لباس چمک رہا تھا اندھیرے میں کفن کی مانند۔ کس لیے؟ وہ چونکا۔ میں آپ کو خدا حافظ کہنے آئی تھی، ہم آج کے بعد کبھی نہیں ملیں گے۔ فاتح کے ابرو پریشانی سے اکھٹے ہوئے، وہ دھیرے سے اٹھا۔ کیوں؟ کیونکہ میں اب تھک چکی ہوں، میں دولت اور اس کے آدمیوں سے اب نہیں لڑ سکتی۔ تالیہ کی ہمت ٹوٹ چکی ہے۔ تم کیا کرو گی؟ مگر وہ نہیں سن رہی تھی۔ میرے سارے راستے بند ہو چکے ہیں، میں ملک نہیں چھوڑ سکتی، داتن مجھ سے الگ ہو گئی، میں ایک مفرور مجرم بن کے رہ گئی ہوں، میرا گھر، میرے بینک اکاؤنٹ سب مجھ سے چھن گیا ہے۔ اور وان فاتح؟ تالیہ چند لمحے کچھ بول نہ سکی۔ آپ کو تو میں نے عرصہ ہوا کھو دیا تھا۔ تالیہ، میرے ساتھ چلو، میں تمہیں بچا لوں گا۔ کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا۔ تم نے سفید کپڑے کیوں پہن رکھے ہیں؟ اسے ایک دم عجیب سا احساس ہوا، جیسے کچھ غلط تھا۔ یہ آخری ملاقات تھی اور لوگ الوداع کرتے ہوئے سفید ہی پہنتے ہیں، یا پھر کیا وہ سیاہ پہنتے ہیں؟ آج کل مجھے چیزیں ٹھیک سے یاد نہیں رہتی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، وہ قدم قدم پیچھے ہٹ رہی تھی۔ آپ مجھے میری چوائسز کے لیے معاف نہیں کر دیجیے گا؟ آپ مجھے میری چوائسز کے لیے معاف کر دیجیے گا، میرے پاس دوسرا کوئی راستہ نہ تھا۔ تم کیا کرنے کا سوچ رہی ہو؟ وہ واقعی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ کسی نے مجھے کہا تھا کہ میرے اندر کلر انسٹنکٹ نہیں ہے، کسی کے دل پہ پیر رکھ کے فیصلے کرنے کا حوصلہ نہیں ہے، مگر اب میں یہ کر سکتی ہوں۔ وہ چوکھٹ تک پہنچ چکی تھی اور اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتا تالیہ مڑی اور اندھیرے میں گم ہو گئی۔ وہ اس کے پیچھے لپکا دوسرا احاطہ سنسان پڑا تھا، وہ کہیں نہیں تھی، مگر اس کا آخری چہرہ فاتح کے ذہن کے پردے پہ نقش ہو چکا تھا۔ بھیگی سیاہ آنکھیں، آدھے بندے چھوٹے سیاہ بال، کان پہ لگا پھول، کیا تھا اس کے انداز میں جو ڈسٹرب کر رہا تھا؟ تالیہ واپس آئی تو اپنے آنسو خشک کر چکی تھی۔ ذوالکفلی واپس آ چکا تھا۔ اس وقت وہ دیوان خانے میں بیٹھا کسی کتاب کے مطالعے میں مصروف تھا۔ اسے تیزی سے راہداری سے گزرتے دیکھ کے ٹھٹکا۔ تالیہ! مگر وہ سنے بغیر سیدھی نیچے آئی۔ اس کے چھوٹے سے کمرے میں چائے کا سامان رکھا تھا۔ تالیہ نے آنکھیں دوبارہ رگڑیں اور کیٹل میں پانی گرم کرنے رکھا، پھر اسٹول کے پلو سے بندھی گرہ کھولی۔ اس میں ایک پڑی تھی جس کے اندر پسا ہوا جامنی سفوف نظر آتا تھا۔ اس کی کوئی خوشبو نہ تھی، اس کا کوئی ذائقہ نہ تھا، اور دیکھنے میں وہ بے ضرر سا پاؤڈر لگتا تھا۔ کیا سارے راستے بند ہو چکے تھے؟ کیا یہی واحد راستہ تھا سارے مسئلے ختم کرنے کا؟ ہاں۔ اس نے لب بھینچے اور بہت سے دلوں پہ پیر رکھ کے سفوف پانی میں ڈال دیا، پھر گرم پانی اس میں انڈیلنے لگی، آنکھیں ایک دفعہ پھر بھیگنے لگیں۔ جی تو کہانی کو لسنرز، آج کی قسط آپ کو کیسی لگی؟ امید ہے کہ پسند آئی ہوگی۔ کمنٹس میں اظہار ضرور کیجیے گا، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔